السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کتاب الطہارہ من الجامع الکامل حدیث نمبر 1332 ہماری محبوب شخصیت محدث مدینہ دکتور ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں باب ما جاء فی الختان، ختنہ کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتن ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا اپنا بذات خود، وہ بنو ثمانین سنہ، اس حال میں کہ آپ علیہ السلام 80 سال کے بیٹے تھے، یعنی اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ بالقدوم، کلہاڑے کے ساتھ، کلہاڑا مشہور آلہ ہے، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا۔ لکھا ہے متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اسے کہتے ہیں متفق علیہ۔ رواہ البخاری فی احادیث الانبیاء، اس کو روایت کیا امام بخاری نے احادیث الانبیاء میں، حدیث نمبر 3356، حدیث نمبر 3356۔ ابھی میں یہ صحیح بخاری سے بھی نکال رہا ہوں، وہاں ایک بہت اہم فائدہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود لکھتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد وقال بالقدوم مخففہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ حدیث 2 سندوں سے ملی ہے، ایک سند میں قدوم ہے، لفظ قدوم دال پر شد، دوسری سند میں قدوم ہے، دال پر شد نہیں ہے، مخففہ ہے، مخففہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر شد کے، بالقدوم۔ آگے لکھتے ہیں امام بخاری صاحب تابعہ عبد الرحمن بن اسحاق، اس کی مطابقت کی ہے، یعنی قدوم کو بیان کرنے والا شعیب اکیلا نہیں ہے بلکہ شعیب کا کلاس فیلو ان کا ساتھی عبد الرحمن بن اسحاق بھی یہی بیان کرتا ہے قدوم عن ابی زناد۔ آگے فرماتے ہیں وتابعہ اجلان، اسی طرح اجلان راوی نے اس کی مطابقت کی ہے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے۔ اجلان نے کس کی مطابقت کی ہے؟ وہ راوی کا نام ہے الاعرج، اعرج راوی کی مطابقت کی ہے اجلان نے عن ابی ہریرہ۔ ورواہ محمد بن عمرو عن ابی سلمہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک یہ فائدہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا یہ مکمل ہوا، اور صحیح مسلم کی تمام سندوں میں قدوم کا ہی لفظ ہے، قدوم
दाल शद के बगैर। यहाँ ये लफ्ज आया है ताबाहु, इसे कहते हैं मुताबात करना। उसूल हदीस का एक बड़ा अहम मसला है मुताबात करना। क्या मतलब? जब हम हदीस की तखरीज करते हैं, तहकीक करते हैं, तो बसा औकात हमें एक सनद में एक ज़ईफ रावी मिलता है। हमें फौरन हुक्म नहीं लगा देना कि लो जी रावी ज़ईफ आ गया तो जान छूटी, ये रवा ज़ईफ है। बाज अनपढ़ लोग, फन हदीस की बारीकियों को ना समझने वाले लोग, उजलत पसंद लोग, जल्दबाजी से प्यार करने वाले, वो मिनटों सेकंडों में हुक्म लगा देते हैं, लो जी ये रावी ज़ईफ है तो रवा ज़ईफ हो गई। ये मनहज, ये तरीका गलत है, इसकी नफी करनी चाहिए। दुरुस्त बात क्या है? हमें उस हदीस की मुकम्मल तखरीज करनी चाहिए। जिस जिस किताब में वो हदीस आई है उनकी सनदों को इकट्ठा करना चाहिए। अगर हमें कोई मुताबे मिल रहा हो जो ज़ईफ रावी है, उसी तबके का रावी, उसका क्लास फेलो रावी, उसी के शेख से बयान करने वाला रावी मिल रहा है और उसी का है, ज़ईफ नहीं है, तो उसकी वजह से ये जो सनद है जिसमें ज़ईफ रावी है इसको तकवीयत मिल जाएगी और ये सही हो जाएगी। आप ऐसे समझे। मुझसे मुख्तलिफ लोग पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, इसी पर हमारा खात्मा करे दीन की खिदमत पर। मसलन मोहतरम डॉक्टर कामरान साहब हैं, ये मुझसे कोई बात बयान करते हैं, कोई शक करता है, लो जी आपने सिर्फ हुसैनवी साहब के पल्ले ये बात कर दी है, उन्होंने तो ऐसी बात कही नहीं। तो फिर मोहतरम कामरान साहब का ही कोई क्लास फेलो साथी कहता है, जी मैंने भी ये बात सुनी है, हुसैनवी साहब ने ऐसे ही कहा था। जो तायद कर रहा है कामरान साहब की, वो कामरान साहब की मुताबात कर रहा है। अब उम्मीद है मसला समझ लग गया होगा। बहरहाल इस पर बड़ी माशाल्लाह उलूम हदीस में बहूस हैं। मैंने नीयत की हुई है, अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, अगले महीनों में मैं मुताबत पर एक महीने का दौरा भी करवाऊंगा उसूल हदीस के इस मसला पर, और मैं एक मुफस्सल किताब भी लिखूंगा। कुतुब सित्ता की बड़ी ज़्यादा सनदें, खुसूसन सुन्ने अरबा मुराद मेरी है, सुन्ने अरबा की बड़ी ज़्यादा सनदें, इनमें ज़ईफ रावी हैं। हालांकि ये ज़ोफ नुकसान नहीं देता, क्योंकि इन ज़ईफ रावियों के तवाबे दीगर सनदों में मौजूद हैं, मुस्नद अहमद में मौजूद हैं, मुस्तदरक हाकिम वगैरह, यानी दूर की किताबों में मुताबिक मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। जैसे मैंने पहले भी शायद जुमला बोला था, जिस उसूल को भी ले लें उसूल हदीस को, वो एक तारीख होता है, एक जहान होता है। जहाँ किसी मुहद्दिस और मुहक्किक का मुताला ख़त्म हो रहा होता है, हकीकत में उसके बाद काम शुरू होता है। इतना वसी इल्म है इल्म हदीस, इतना बरीक है इल्म हदीस। अल्लाह अकबर। बस मैं ये जरूरी बात करना चाहता था। पहले हम इस हदीस का माना मफहूम समझ लें। कदूम पढ़ें या कदूम, इनमें कोई कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अगर पढ़ें शद के साथ कदूम, तो इसका माना है कुल्हाड़ा, इसका माना है कुल्हाड़ा। और अगर पढ़ें कदूम कदूम शद के बगैर, तो ये एक जगह का नाम है, ये एक जगह का नाम है। इन दोनों दिशों में कोई तजाद नहीं है, क्योंकि ये तो मुमकिन है, मुश्किल नहीं है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना खतना करें,
تو وہ قدوم جگہ پر ہوں، اور وہیں آپ نے کلہاڑے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو عملی جامہ پہنایا، بات ختم ہوئی۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری کرنے والے تھے کہ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اپنا ختنہ کرو، تو کوئی ہلا بہانہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کوئی جدید ان کے پاس مشین بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کلہاڑا تھا، اور کلہاڑے کے ساتھ ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے فوراً اپنا نازک جو جسم کا بڑا نازک حصہ ہے اس کا جو اضافی کچھ حصہ ہے اس کو کاٹ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سمجھ لگے یا نہ لگے، ہمیں فوراً فالو کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ محدث اعظمی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر بڑی مفصل بات کی ہے، ماشاءاللہ۔ 1 صفحہ 2 3 4 5 6 7 صفحات پر اعظمی صاحب نے اس حدیث پر بحث کی ہے۔ تو جو ضروری فوائد ہیں بس میں وہ شیئر کرتا ہوں، باقی میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ خود اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اگر اس کو ساری کو تقریر کو پڑھنا شروع کر دیا نا، یہ آج ختم ہی نہیں ہوگی، کام بہت زیادہ ہے، تو ہم نے انشاءاللہ مکمل کرنی ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں وَقَوْلُهُ بِالْقَدُومِ بِالْمُشَدَّدَةِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، اس روایت میں قدوم لفظ ہے، مشدد ہے۔ وفي روایت اخرى عن شعیب بن ابی حمزہ عن ابی زناد بالقدوم مخففہ، قدوم مخففہ بغیر شد کے۔ رواہ البخاری حدیث نمبر 6298 عن ابی الیمان عن شعیب بن ابی حمزہ بھی تخریج کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے آگے سند وہی ہے۔ بھی اصول تخریج میں یہ بحث محدثین نے بتائی، ہم بھی اپنے طلبہ کو بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جب سند کے آخر میں بھی آ جائے تو مطلب ہے کہ آگے سند وہی ہے۔ والقدوم مخففہ اسم موضع بالشام، جو قدوم ہے یہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ وبی تشدید اور شد کے ساتھ قدوم یہ اسم للآلہ والفاس، یہ ایک آلے کا نام ہے جسے کلہاڑا کہتے ہیں۔ فاسن مانا کلہاڑا۔ والظاہر ان المقصود به انما هو الآلہ، ظاہر بات یہی ہے کہ اس سے مراد آلہ ہی ہے جس کے ساتھ انہوں نے ختنہ کیا۔ وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ ابن القیم وغیرہ، اور اسی بات کو ابن قیم اور دیگر محدثین نے راجح قرار دیا ہے۔ بات واضح ہوگی۔ آگے ایک بڑا اہم فائدہ، سبحان اللہ، وہ ذکر کیا شیخ اعظمی صاحب نے، فرماتے ہیں وحدیث الباب لا يعارضه ما روی فی بعض الاحادیث، اور اس باب کی حدیث مخالفت نہیں کرتی اس حدیث کے جو بعض احادیث میں روایت کیا گیا ہے۔ کیا؟ بِأَنَّهُ علیہ السلام اختتن وهو ابن 120 سنہ، جو بعض روایتوں میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے، آپ نے ختنہ کیا 120 سال کے، بعض روایتوں میں آتا ہے فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ، بے شک یہ معلول ہے۔ معلول مطلب غیر ثابت ہے، معلول مطلب راوی کی غلطی ہے، معلول مطلب صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علت کا ایک مستقل فن ہے، علل جسے کہتے ہیں علل۔ اللہ تعالیٰ نے اس فن میں بڑے بڑے کبار محدثین پیدا کیے، انہوں نے بڑی بڑی اہم کتابیں لکھی۔ تو یہ ان سب کتابوں کا تعارف میں نے اپنی کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط، جو میری زندگی کی بڑی محبوب کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ مجھ سے لکھوا لی، میں تو بہت
کمزور آدمی ہوں، مجھے اس فن سے محبت تھی، میں نے نیت کی ہوئی تھی یا اللہ میں مرنے سے پہلے پہلے یہ تیرا مبارک علم علل کا جو چھوڑ دیا گیا ہے برصغیر پاک و ہند میں، یہ کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا، عربوں میں یہ فن پڑھایا جاتا ہے علل کا، برصغیر میں کہیں نہیں پڑھایا جاتا، اور یہ اتنا اچھا فن، اتنا مشکل فن، اس میں تو اردو میں 20 کتابیں ہونی چاہیے تھی، تو اس پر اردو میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنی کمزوریوں کے باوجود ہمت کی، کوشش کی، 6 ماہ مسلسل مطالعہ کرتا رہا، کچھ پہلے ہی پڑھا تھا، لیکن کرونا کے دوران کتابیں خریدیں، آریہ تنودار کتابیں لیں بڑی لائبریریوں سے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی، کافی ڈاٹا جمع کر لیا، یعنی جو کچھ لکھا گیا تھا سلف خلف کا وہ سارا میں نے جمع کیا، پرنٹ نکلوائے، کتابیں خریدیں، اس فن کے پیچھے پڑ گیا علل کے۔ پھر میں نے کرونا میں ہی دورہ کروایا، میں دورے مہینے کی کرواتا ہوں اصول حدیث کے، علل کا چونکہ مشکل فن تھا مجھے کافی محنت کرنی پڑتی تھی، میں نے 2 مہینے کا دورہ کروایا، وہ یوٹیوب ہمارا چینل علوم الحدیث میں علل الحدیث کے نام سے پورا دورہ ہے، 100 کے قریب لیکچر ہیں، جس بھائی کو شوق ہو وہ ضرور سنیں، وہ ضرور ہمارے لیکچر سنیں، انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہوگی، ہیں ضرور، ہماری اصلاح کر دے۔ پھر ہم نے اس کتاب کو شائع بھی کر دیا، 300 کے قریب صفحات ہیں، علل الحدیث کے اصول و ضوابط، وہ ہماری کتاب چھپی ہوئی ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے، بڑی علماء نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال علل کے اصول ہیں، علل کے ضوابط ہیں، علل کے قوانین ہیں، علل کی کتابیں ہیں، یہ ساری تفصیلات میں نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے ملکوں میں بھی یہ کتاب چھپ رہی ہے، پشتو میں بھی اس کا ترجمہ بعض ساتھی مجھے اطلاع ملی ہے کر رہے ہیں، دیگر زبانوں میں بھی کام ہو رہا ہے، اللہ اس میری کتاب کو دنیا کی ہر کتاب میں، ہر لغت میں، ہر زبان میں شائع کرے۔ بہرحال جس روایت میں آتا ہے نا 120 سال کی عمر میں، یہ روایت معلول ہے، تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، معلول بڑی تفصیلات ہیں، خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ سکہ راوی کی غلطی کو معلول کہتے ہیں، بات ختم ہوئی، سکہ راوی ہے، سکہ راوی کی تو روایت صحیح ہوتی ہے نا، لیکن سکہ راوی انسان ہونے کے ناطے غلطی کر سکتا ہے نا، جو اس نے غلطی کی ہے تو اسے کہتے ہیں معلول۔ سارے سکہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، لیکن ایک راوی سکہ ہے، معتبر ہے، معتمد ہے، لیکن وہ غلطی کر گیا، غلطی تو کر جاتا نا انسان، جتنا مرضی وہ بڑے سے بڑا عالم محدث امام کیوں نہ ہو، غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے، تو اس کی غلطی کو علت کہتے ہیں، اس کی غلطی کو ہی معلول کہتے ہیں۔ امید ہے اب بات سمجھ لگی ہوگی۔ ورواه یحییٰ بن سعید، اس کو روایت کی ہے بن سعید نے، وہ سعید بن مسیب سے ابو ہریرہ سے، قولہ والمرفوع رواہ ابو اویس، اس کے قول کو، والمرفوع اور مرفوع روایت کی اس کو ابو اویس نے، وہ عبداللہ بن عبداللہ المدنی ہیں، وہ ابو زناد سے، فخالف المغیرہ، اس نے مخالفت کی ہے مغیرہ بن شعبہ کی، اللہ اکبر، بجلی ختم نہیں فرمائے، اس نے یعنی ابو زناد نے مخالفت کی ہے مغیرہ بن شعبہ کی اور شعیب بن نبی حمزہ کی، پھر روایت ان کی روایت میں ابو زناد سے، وہ ابو زناد سے کمام جیسے گزر چکا ہے، یعنی مخالفت کرنے والا راوی ابو اویس ہے، ابو زناد نہیں، ابو اویس ہے، ابو اویس عبداللہ بن عبداللہ مدنی، مخالفت کی ہے، کس کی مخالفت کی ہے، روایتہما، اور ان دونوں کی روایت، کس کی، مغیرہ اور شعیب، ان دونوں کی روایت اولا، زیادہ اولا ہے، زیادہ مقبول ہے، میں روایت ابو اویس کی روایت سے۔ لو جی، ابو اویس راوی نے جب بیان کیا تو انہوں نے بیان کر دیا 120 سال کی عمر میں ختنہ کیا، جبکہ
مغیرہ اور شعیب نے جب بیان کیا تو انہوں نے بیان کیا 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا۔ کیوں معلول روایت ابو اویس کی وجہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں شیخ صاحب، وہ ابو اویس اور ابو اویس راوی و ان کان من رجال مسلم، اگرچہ یہ مسلم کے راویوں میں سے ہے، الا انہ اختلفت فیہ روایہ ابن معین، یہ مسلم کا راوی ہے مانتے ہیں، مگر امام ابن معین کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ففی روایت دوری کی روایت میں ہے، دوری امام ابن معین کے بڑے اچھے شاگرد تھے، اس کی روایت میں ہے کہ ابن معین نے کہا فی حدیث ضعف، اس کی حدیث میں کمزوری ہے، وروی عنہ توثیق، اور اسی طرح ابن معین سے توثیق بھی مروی ہے ایک قول۔ بہرحال یہ علت ابو ویس کی طرف سے ہے، اس لیے یہ معلول ہے، ان کو غلطی لگی، بات ختم ہوئی۔ تو غلطی کیسے پہچانیں گے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، محدثین نے بیان کیے ہیں، وہ مختلف طریقوں کو ہم نے اپنے کتاب علل الحدیث میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ انظر للمزید تفصیل دیکھیں تحفۃ الودود بحکام المولود، اس کتاب میں، یہ کتاب امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ محدث اعظمی صاحب رحمہ اللہ ختنے کے متعلق ایک دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وَأَمَّا تَوْقِيتُ الْخَطَانِ، ختنے کا وقت، ختنہ کب کرنا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور باتیں ہیں، لو جی 7ویں دن ختنہ کر دو، کہ کر بھی دیتے ہیں بچپن میں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اپنی بات کتابیں میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں گرچہ یہ ثابت نہیں ہے 7ویں دن والی بات، 7ویں دن والی روایت ثابت نہیں ہے، لیکن 7ویں دن کر دیے جیسے میں بڑا فائدہ ہے۔ وہ بچہ بیچارہ، اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، اس کا حساس ہونا یا احساس اس کا بالکل کم ہوتا ہے، تو وہ ختنہ کر دیا جائے نا 7ویں دن بچپن میں ہی، تو اس کو درد محسوس ہوتی ہی نہیں، تو وہ خود بخود جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر 2-4 سال کا کیا جائے تو پھر وہ بچے تنگ بہت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں ماں باپ کو، گھر والوں کو۔ شیخ اعظمی صاحب فرماتے ہیں، وَأَمَّا تَوْقِيتُ الْخَطَانِ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ، ختنے کا وقت کیا ہے، اس میں کوئی شے ثابت نہیں ہے، الا ان وجوبہ، بے شک اس کا واجب ہونا یکون ہوتا ہے عند البلوغ، بلوغت کے وقت، جب بچہ بالغ ہو جائے تو تب اس کا ختنہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے کر دیا جائے، کرنا جو کام تو جلدی کیا جائے۔ لأنه حينئذ تجب عليه العبادات، کیونکہ بلوغت کے وقت اس پر عبادات واجب ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ لکھا شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے، جس کا ختنہ نہیں ہے، جس کا ختنہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ پاک بندہ رہ سکتا ہی نہیں ہے، وہ پاک نہیں رہ سکتا، پیشاب قطرے وغیرہ، وہ پیشاب کی وجہ سے پریشان ہی رہے گا، قطرے گرتے ہی رہیں گے۔ بہرحال وقت سئل ابن عباس، سیدنا ابن عباس سے پوچھا گیا، مثل من انت حین قبض النبی، اے ابن عباس آپ کس جیسے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، وفات پائی آپ علیہ السلام نے؟ فقال، تو ابن عباس نے کہا، انا یومئذ مختون، میں اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا، ابن عباس کہتے ہیں۔ قال وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ، اور وہ یعنی ہمارے لوگ، ہمارے والدین ختنہ نہیں کرتے تھے کسی آدمی کا یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پا لیتا۔ رواہ البخاری فی الاستئذان، یہ روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6299۔ وقت اختلف فی سن ابن عباس، ابن عباس کی عمر میں اختلاف کیا گیا ہے، عند وفات رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت۔ فقال زبیر والواقدی، زبیر اور واقدی نے کہا، ولد فی شیب قبل خروج بنی ہاشم منہ قبل الہجرہ بثلاث سنین، وتوفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سنہ۔ خلاصہ یہ ہے، جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ یعنی ابن عباس کی عمر 13 سال تھی، 13 سال تھی۔ اس کے علاوہ اقوال ہیں، ابن قیم کا قول ہے، ابن قیم نے کہا، والذی علیہ اکثر اہل سیر والاخبار، اکثر مورخین اہل سیر اور
اور مرخین کا قول ہے ان سنہ کان یوم وفات رسول اللہ 13 سنہ، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی، بعد ختم ہوئی تو 13 سال یہ جوانی کے قریب کی عمر ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ جوانی سے پہلے پہلے ختنہ ہر حال میں کر لینا چاہیے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں وہ حدیث هذا الباب، اس باب کی حدیثیں والذی قبلہ اور جو سے پہلے ہیں تدل دلالت کرتی ہیں علی ان الختانہ کہ بے شک ختنہ من سنن الفطرہ یہ فطرت کی سنتوں میں سے ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے فطرت پر بات کی تھی۔ فطرت سے مراد وہ جو پیدائش کے ساتھ ہی انسان پر احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ فطرت سے مراد وہ قوانین، وہ امور، وہ معاملات، وہ حکام و مسائل جو تمام انبیاء، تمام رسولوں پر لاگو ہوئے ہیں، کسی میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، تمام نبیوں کی شریعتوں میں یہ حکم ہے، تو انہیں کہتے ہیں فطرتی امور۔ پیچھے بحث گزر چکی ہے۔ وہ من شاعر الاسلامی، اور یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ فلا ينبغي التهاون بها، ختنے میں سستی کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ وقت پر کرنا چاہیے۔ وعلى الاولیاء، ولیوں پر ہے، ولیوں سے مراد جو بچوں کی نگران ہیں، ماں باپ، بڑے بہن بھائی، ان یبادروا الی ختان صبیانہم، وہ اپنے بچوں کی ختنے کی طرف جلدی کریں، لیٹ نہ کریں، قبل دخول فی سن البلوغ، ان کے جوان ہونے سے پہلے پہلے اس کام سے جان چھڑائیں، وقت پر کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے شاہ فرماتے ہیں اما ان اسلم مجوسی او نصرانی، اگر کوئی مجوسی یا نصرانی یا یہودی وغیرہ مسلمان ہو، فلا یؤمر بالختان، اس کو ختنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لأنه ليس من شروط صحت دخوله في الاسلام، کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کی صحت کی شرائط میں سے یہ بات نہیں ہے۔ ولكن ان تيسر له ذلك بدون مشقة تتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه، تو لیکن جب وہ آسانی محسوس کرے تو وہ اپنا یہ ختنہ کرے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مُجْتَمَعٍ كَافِرٍ وَيَخْشَىٰ إِنْ اخْتَتَنَ أَن يُلْحِقَهُ ضَرَرٌ مِّنْهُ فَلَا يَخْتَتِنَ، یعنی اگر اسلامی معاشرے میں رہتا ہے تو ختنہ کرے، لیکن اگر کافروں کے معاشرے میں رہتا ہے تو وہاں نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے شیخ صاحب نے لجنہ دائمہ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ کیا ختنہ اسلام کی صحت شروط میں سے کوئی شرط ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ختنہ الختان من سنن الفطرہ فی حق رجال و فی حق نساء، مرد اور عورتوں کے حق میں یہ فطرت کی سنتوں میں سے ہے۔ وجنبغی للدعاة للہ سبحانہ الاغضاء عن الکلام فی الختان عند دعوت الکفار الاسلام۔ اللہ اکبر۔ اذا کان ذلک ینفرہ من الدخول فی الاسلام، جب کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اس وقت ختنے کی بات نہیں کرنی، کہیں وہ متنفر نہ ہو جائے، یہ کیا؟ اللہ اکبر۔ فإن الاسلام والعبادہ، بے شک مسلمان ہونا اور عبادت کرنا، تصح، یہ صحیح ہو جاتی ہیں، من غیر المختون، ختنہ کیے ہوئے کے علاوہ بھی کوئی شخص عبادت کرتا ہے، سلام قبول کرتا ہے، اس کا درست ہے۔ وبعد ما یستقر الاسلام فی قلبی، جب اسلام اس کے دل میں محبت کر جائے، گر کر جائے، پکا مسلمان ہو جائے، تو تب اس کا ختنہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فتاوی لجنہ دائمہ، یہ بہت اچھا فتویٰ ہے، یہ بہت اچھا فتویٰ ہے، یہ بڑا منظم، بڑا مرتب ہے۔ کئی کبار شیوخ اہل عرب میں سے ماشاءاللہ ہمارے شیوخ کے شیوخ، کبار محدثین کی جماعت پر مشتمل یہ فتویٰ ہے، ان کو لازم پکڑنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان میں بڑے بڑے مسائل ہیں۔ جلد 5 ہے فتاوی لجنہ دائمہ کی، صفحہ 135-136 ہے۔ انظر مزید من تفصیل فی المنۃ الکبریٰ، شیخ کہتے ہیں کہ تفصیل میں نے اپنے کتاب المنۃ الکبریٰ شرح و تخریج سنن صغریٰ جلد 7 صفحہ 399-393 میں موجود ہے۔ یہ میرے پاس PDF میں کتاب ہے المنۃ الکبریٰ، یہ میں کلاس روم میں انشاءاللہ بھیج رہا ہوں،
تاکہ جب بھی کوئی حوالہ آئے، شیخ صاحب چونکہ دیتے ہیں اپنی کتاب کا حوالہ، تو آپ میرے بھائی بہنیں مراجعت کر سکیں، اس کو بھی دیکھ سکیں، مزید کوئی اور فائدہ مل سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بس مجھے یاد کروا دیا جائے کہ منت الکبریٰ بھیج دیں، میں فوراً بھیج دوں گروپ کے اندر انشاءاللہ۔ وَأَمَّا مَرُوِيَ عَنْ جابر، سیدنا جابر سے جو روایت بیان کی گئی ہے کہ بے شک نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تھا اور ختنہ کیا ان دونوں کا ساتھ جب وہ 7 دن کے تھے۔ فَهُوَ ضعیف، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ رواہ طبرانی فی الاوسط، اس کو روایت کے طبرانی نے اپنی اوسط میں 6704 نمبر، اور طبرانی نے اپنی اوسط طبرانی صغیر میں 891 نمبر میں۔ ان محمد بن احمد بن الولید البغدادی فقال قال حدثنا محمد بن ابی السری الاسقلانی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا زہیر بن محمد ان محمد بن المنقدر ان جابر فذكر مثله۔ اللہ اکبر۔ قال طبرانی لم يقل في هذا الحديث احد من الرواة، اس حدیث میں کسی بھی راوی نے نہیں کہا وختنهما لسبع ایام الا زہیر بن محمد، یہ لفظ صرف زہیر بن محمد نے بیان کیے ہیں، باقی کسی نے بیان کیے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی علت کا مسئلہ ہے، علت کا مسئلہ ہے۔ قال الحیثمی، حیثمی نے کہا، امام حیثمی نے فی المجمع، مجمع الزوائد میں جلد 4 صفحہ 59 ہے، رواہ طبرانی فی الصغیر والکبیر باختصار الختان وفیہ محمد بن ابی سری وثقہ ابن حبان وغیرہ وفیہ لین۔ قلت، میں کہتا ہوں، محمد بن ابی سری وابن المتوکل بن عبد الرحمن الحاشمی مولاهم الاسقلانی المعروف بن ابی سری وثق بن معین وقال ابو حاتم لین الحدیث وقال ابن عدی کثیر الغلط۔ وفی التقریب، تقریب تہذیب مراد ہے، تقریب تہذیب میں کیا ہے؟ صدوق عارف لہ اوہام کثیرہ، صدوق درجے کا ہے لیکن اس کے بہت زیادہ اوہام ہیں، یہ وہم کا شکار ہو جاتا تھا، تو یہ روایت بھی اس کے وہم میں سے ہے، اور وہم کا تعلق علت کے ساتھ ہے۔ وہم سکراوی کو بھی لگ جاتا ہے نا، سکراوی بھی کبھی کبھی وہم مبتلا ہو جاتا ہے، چھوٹا بہت وہم ہو سکتا ہے، غلطی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، لیکن جب وہ غلطیاں زیادہ ہو جائیں، اوہام کثیرہ ہو جائیں، تو پھر اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ آگے شیخ اعظم صاحب رحمہ اللہ اس پر اور بات کرتے ہیں۔ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 28 میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 3 الجامع الکامل، شیخ صاحب لکھتے ہیں قال ابن عدی، ابن عدی نے کہا لا عالم رواہ عن الولید غیر محمد بن المتوکل وهو محمد بن ابی سری وظاہر من قول طبرانی وابن عدی ان قوله وخاتنهما لسابت ایام منکر۔ اللہ اکبر، ثابت ہوا طبرانی اور ابن عدی کی قول سے کہ 7 دن کے تھے حسن حسین، نبی نے ختنہ کیا، یہ منکر ہے۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ جب ضعیف سکہ کی مخالفت کرے اسے منکر کہتے ہیں، ضعیف سکہ کی مخالفت کرے اسے منکر کہتے ہیں۔ اگر سکہ کی مخالفت، سکہ اوسط کی مخالفت کرے یا زیادہ تعداد کی مخالفت کرے تو اسے شاذ کہتے ہیں۔ منکر بھی سخت ضعیف ہے، شاذ بھی سخت ضعیف ہے۔ لأنه تفرد به محمد بن ابی سری ولم یتابعه احد علی هذه زیادہ، کہتے ہیں کہ محمد بن ابی سری یہ منفرد راوی ہے، اس کی کسی نے بھی مطابقت کی نہیں کی۔ یہ بھائی ویڈیو بند کر دیں، آڈیو ہی رکھے، زیادہ بہتر ہے، ویڈیو بند کر دیں۔ یہ دیکھیں سر، ہمیں پتہ چل گیا نا، پچھلے ابھی چند منٹ پہلے میں نے بیان کیا مطابقت کسے کہتے ہیں؟ موافقت کو، راوی کے طبقے کا راوی کے کلاس فیلو، اسی طبقے کا، اسی استاد کا شاگرد وہی بیان کرے تو وہ مطابقت ہوگی۔ اب ان کی کسی نے مطابقت کی نہیں ہے تو یہ ضعیف ہی رہی، بات ختم ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں فی الاسناد اذن زہیر بن محمد الخراسانی، اسی سند میں زہیر بن محمد خراسانی ہے، ساکن شام ثم الحجازہ،
یہ شام رہے پھر حجاز رہے۔ روایت اہل شام غیر مستقیمہ، جب اس راوی سے شام والے بیان کرتے تو ان کی روایت درست نہیں ہوتی۔ فضوعف بسببها، اس وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا۔ وقد ضعفه النسائی وغیرہ، اس کو نسائی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو حاتم نے کہا حدث بالشام من حفظ، یہ انہوں نے شام میں اپنے حافظے سے بیان کیا، کتاب سے نہیں بیان کیا، حافظے سے بیان کیا۔ فقاسر غالاتو، تو اس کی غلطیاں زیادہ ہو گئیں۔ لو جی، اسے کہتے ہیں ضعف نسبی۔ ضعف کی قسمیں ہیں، ضعف کی قسمیں ہیں، کوئی مطلق ضعف ہوتا ہے، کوئی ضعف نسبی ہوتا ہے کہ جب فلاں راوی فلاں شہر والوں سے بیان کرے گا تو اس کی روایت ضعیف ہوگی، جیسے یہاں یہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ اس کے آگے اور بھی کچھ روایتوں، 2-3 روایتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اسی مسئلہ میں ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ میں یہ ساری بات چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ میرے احباب ضرور اس کو پڑھیں، اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ 6-7 صفحوں پر یہی بات ہے۔ اگلا باب، باب ذکر اللہ تعالی فی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک پچھلے سالوں میں میں نے ایک رسالہ خریدا تھا، کسی عرب شاعر نے لکھا تھا، میری لائبریری میں ہے۔ اس میں انہوں نے کافی دلائل دے کر ثابت کیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں ہی اس حکم میں شامل ہیں، ختنے کے حکم میں۔ بہرحال ہو سکتا ہے ہمارے ہاں برصغیر میں اس کا رواج نہیں ہے خواتین کی ختنہ، دوسرے ملکوں میں ہوگا اس کا رواج، واللہ عالم بالصواب۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1333۔ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس باب کے پہلے یہی لکھا ہے کہ جمہور علماء کا موقف ہے کہ عورتوں میں ختنہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں کچھ علماء نے شرعی احکام کو برابر سمجھا ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ ہے، تو ان کے نزدیک واجب ہے، جیسے بچوں میں ہم کرتے ہیں، لڑکوں میں بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی محفوظ روایت عورتوں کے حوالہ سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1333، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، اللہ تعالیٰ عادت ڈال دے بندے کو۔ ہم روزانہ ہی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، گھنٹہ سفر کرتے ہیں، عادت بن جائے تو میرے خیال میں کتنا خوش قسمت ہے انسان، موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہے، ساتھ وہ ذکر کرتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، گاڑی چلا رہا ہے، ساتھ ذکر کرتا جا رہا ہے۔ یہ تب ڈیپینڈ ہے جب اس کو کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، زبان کو تر کرنا چاہتا ہوگا، اپنے جسم کو زندہ ثابت کرنا چاہتا ہوگا، کیونکہ جو زبان ذکر سے تر رہتی ہے نا وہ زندہ انسان ہے۔ جس کی زبان ہی ذکر سے تر نہیں رہتی وہ اتنا مصروف ہے کہ ایسے ہی فضول باتیں کرتا رہتا ہے، فضول وہ کالیں کر رہا ہے، ایسے ہی فضول رابطے، فضول باتیں، تو وہ مردہ شخص ہے، وہ زندہ بھی مردہ ہے جو ذکر نے زبان کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکر بنائے، ذکر کرنے کی توفیق دے۔ تو کام ہاتھ سے کرنا ہے، لکھنے کا کام ہے یا کوئی بھی محنت مزدوری کا کام ہم کرتے ہیں تو وہ ہاتھ کرتے ہیں، زبان تو چپ ہے نا، زبان سے ذکر بندہ کرتا رہے، بڑا ہی کچھ قسمت انسان ہے وہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 بار استغفر اللہ پڑھ جاتے تھے، 70 بار، دونوں روایتیں ہیں۔ تو مطلب کیا کہ بندے کو موقع ملے تو فوراً ذکر اذکار کرنا شروع کر دے۔ ہمیں ہمارے کئی اساتذہ نے بیان کیا کہ حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور محدث تھے گجرانوالہ کے، وہ نا 1 منٹ نہیں چپ بیٹھتے تھے، 1 منٹ بھی۔ کلاس میں آئے ہیں، بچے لیٹ ہیں تو وہ ذکر کر رہے ہیں، سب کو پڑھا لیا ہے، بچے بیٹھے ہیں تو اپنا ذکر میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ بہت بڑی پیاری عادت ہے ذکر کی. ہم خود یہ عادت بنا لیں. عادت کیا عبادت ہے، یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے ذکر. بھی بچوں کو بھی لگا دیں، بیٹا پڑھا کریں، بیٹا پڑھا کریں. سونا ہے رات کو تو بندہ باپ پوچھ لے ایک دفعہ، ہاں بیٹیو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا. 2-4 دن ہم پوچھیں تو یہ روٹین بن جائے گی. سفر شروع کر دیں. ہم روزانہ سفر میں رہتے ہیں سارے ہیں. تو باتوں کیا ہیں، باتیں تو ختم نہیں ہوتی. فضولیات ہے، گناہ سارے ایسے ہی. ہم فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ گناہ ہے. فریضے لکھتے ہیں. تو خاموشی سلامتی ہے، خاموشی عبادت ہے. بندہ خاموش رہے، ذکر میں مصروف رہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ ہر حال میں ذکر کیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. رواہ مسلم فی الحیض میں، مسلم نے کتاب الحیض میں اس کو بیان کیا ہے. حدیث نمبر 373. من حدیث ابن ابی زائدہ عن ابیہ عن خالد بن ابی سلمہ عن البہی عن عروہ عن عائشہ فذکرت الحدیث. انہوں نے حدیث کو بیان کیا. باب ما جاء لا یمس القرآن الا طاہر. قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر آدمی، پاک آدمی چھوئے قرآن کریم کو. حدیث نمبر 1334. عن عمرو بن حزم قال کان فی کتاب رسول اللہ. نبی علیہ السلام کے خط میں تھا، کتاب میں تھا کیا؟ ولا یمس القرآن الا طاہر. قرآن کو پاک آدمی چھوئے، پاک کے علاوہ نہ کچھ چھوئے. صحیح وجادہ، یہ حدیث صحیح ہے وجادہ کے طور پر. وجادہ کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، یہ بھی اصول حدیث کا مسئلہ ہے. تدریب الراوی میں تدریب الراوی میں امام سیوطی نے ذکر مفصل بات کی ہے وجادہ پر. استاد شاگرد کو لکھ کے کتاب دیتے، جاؤ جی پڑھو جا کے. شاگرد بھی ہو نا کوئی کہ استاد جی مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے، لمبا سفر ہے، بس مجھے کوئی کتاب بھی دے دیں. تو ٹھیک ہے، استاد کتاب دے دے، لے پتر کتاب لے لے، جا کے پڑھتا رہا، اس کو روایت کر. یہ وجادہ ہوتا ہے. بہرحال رواہ مالک فی کتاب القرآن. حدیث نمبر 1. عن عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ لعمرو بن حزم کان فیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا تھا عمرو بن حزم کے لیے، اس میں یہ بھی لکھا تھا ولا یمس القرآن الا طاہر. وکذالک رواه عبد الرزاق حدیث نمبر 1328، والدارقطنی حدیث نمبر 435، والبیہقی حدیث جلد صفحہ نمبر 87. کل من حدیث معمر عن عبداللہ بن ابی بکر عن ابیہ قال کان فی کتاب النبی لعمرو بن حزم فذکر مثلہ. لو جی، اب اس پر شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ بات شروع کر رہے ہیں اس حدیث پر. اللہ اکبر. 1 ورقہ، 2 ورقے، 3 ورقے، 6 صفحات، بلکہ 7 صفحات پر محدث اعظمی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر بات کی ہے. اگرچہ اس حدیث میں نا اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض نے صحیح کہا ہے. شیخ اعظمی رحمہ اللہ کی ہاں یہ صحیح ہے. انہوں نے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کہ مفصل بحث کی ہے. اللہ اکبر. اس کے شواہد ذکر کیے ہیں، توابع ذکر کیے ہیں. تو یعنی ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ بھی میری بھائیوں سے گزارش ہے، ضرور اس کو پڑھیں دل لگا کے. PDF ہم نے گروپ میں دے دی تھی، کتاب اتارا ہم نے شائع بھی کر دی تھی، پرنٹ ہو چکی ہے. کافی علماء نے پسند کیا اس کو کہ جو بڑی الجامع کا عمل نہیں خرید سکتے وہ مختصر تو خرید سکتے ہیں نا. الگ ہم نے شائع کر دی تھی. باب استعمال فضل الوضو. وضو کا باقی مادہ پانی استعمال کرنا. وضو کر لیا ہے تو جو باقی مادہ پانی بچا ہے برتن میں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج
نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1335 عن ابی جحیفہ یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فأوتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه۔ نبی علیہ السلام کے پاس پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، لوگ شروع ہوئے پکڑتے تھے آپ کا بچا ہوا پانی، فیتمسحون به، اس کو اپنے جسم کے ساتھ مل رہے تھے، اس بچے ہوئے پانی کے قطرات کو، پانی کو۔ فصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و رکعتین، نبی علیہ السلام نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی اور عصر کی 2 رکعتیں، اور بین یدیہ انازہ، اور آپ کے سامنے نیزہ تھا، نیزہ۔ تو جب بھی نماز پڑھنی ہو تو نیزہ سے مراد سترہ مراد ہے نا، نیزہ بھی انہوں نے بطور سترہ رکھا ہوا تھا، سترہ رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ سترے کا اہتمام چھوڑ دیا لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کی توفیق دے۔ سب کچھ مسجد میں ہے، سب کچھ پھٹیاں وغیرہ اضافی پڑی ہوئی ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن انبیاء کے وارث، سنت کے وارث علماء اتنے سستی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کی زبانیں گونگی بولی ہو گئی ہیں، بولتی نہیں ہیں۔ بول دو بھائی جان کی یہ پھٹیاں پڑی ہیں، ان کو اگر حق نماز پڑھو، سنتے نوافل پڑھو، نہیں کہتے۔ ہائے، ابھی 2 دن میں ایک تبلیغی دورے پر تھا، وہاں بھی ایسے مجھے پریشانی آئی، تو میں نے کہا بھی رکھتے کیوں نہیں ہو، تمہیں بل آتا ہے اس کا، سنت پر عمل کرو۔ پھر جب میں نے ڈانٹا تو پھر انہوں نے کہا بھی ہاں یہ رکھنی چاہیے، ہماری سستی ہے۔ تو ایسی سستی دنیا میں ہونی چاہیے، دنیا میں ہم بڑے تیز ہیں، تو ساری سستی دین کے اندر ہے، سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں دین کا پابند بنائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 187 ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 1336 عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهم صاحبه، وإذا توضأ النبي كادوا يقتتلون على وضوئه۔ محمود ابن شہاب کہتے ہیں ہمیں خبر دی محمود بن ربیع نے، کالا، انہوں نے کہا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ شخص ہے، مج رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے کولی کی تھی اس کے منہ پر، پیار سے، محبت سے، ازراہ شفقت، ازراہ محبت یہ کیا، اور وہ بچہ تھا۔ اچھا، جب نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے، قریب تھا کہ صحابہ کرام آپس میں آپ کے پانی پر لڑتے، جو پانی گرتا تھا، وضو کر رہے تھے، جو پانی گرتا تھا نیچے، اس پر صحابہ لڑتے تھے، کوئی ہر کو کوشش کرتا کہ یہ قطرے، یہ پانی مجھے ملے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے جسم کو جو پانی لگا ہے وہ بچا ہوا پانی، اس اتنی محبت تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح ہے، 1099 نمبر حدیث 189۔ حدیث نمبر 1337 عن صاحب بن یزید قال ذهبت بخالت النبی، صاحب بن یزید کہتے ہیں میری خالہ مجھے نبی علیہ السلام کی طرف لے گئی، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ابن اختی واقعن، میرے بانجے کو تکلیف ہے، واجعن تکلیف ہے، فمسح راسی، آپ نے میرے سر کو چھویا، ودعا لی بالبرکہ، اور برکت کی میرے لیے دعا کی، ثم توضأ، پھر آپ نے وضو کیا، میں نے پانی پیا کہ بچے ماندہ باقی وضو کے پانی سے، باقی مادہ پانی سے، پھر میں کھڑا ہو گیا، خلف ظہری، آپ کی پشت کے پیچھے پیچھے کھڑا ہو گیا، پس میں نے دیکھا الی خاتم النبوہ، خاتم النبوہ کی طرف دیکھا، ختم نبوت کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ جو مہر تھی ختم نبوت کی جو 2 کندھوں کے درمیان تھی، مثلا زر الحجلہ، مرغی نہیں، کبوتری کے انڈے کی مثل تھی وہ ختم نبوت۔ اللہ اکبر، ہمارا ایمان ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ ایک نشاندہی بھی عطا فرمائی تھی جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ واقعون کا معنی ہے واجعن، تکلیف، اور یہ مسلم کی روایت میں ہے واجعن وَهُوَ وَجْعٌ فِي الْقَدَمَيْنِ۔ اللہ اکبر۔ نیچے شیخ اعظم صاحب رحمہ اللہ نے زر الحجلہ پر تفصیلی بحث لکھی ہے فتح الباری سے، جلد کے صفحہ نمبر 296 ہے۔ اس کا معنی یہی بیان کیا ہے مرغی کا انڈا۔ دوسری روایت میں ہے مثل بیضۃ الحمامہ، یعنی مرغی کا انڈا نہیں، کبوتری کا انڈا، کبوتری کے انڈے کی مثل تھی وہ۔ اللہ اکبر۔ اس باب کی آگے اور بھی احادیث ہیں، وہ ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو پڑھتے ہیں ایک وقفے کے بعد، 10 منٹ بعد انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حدیث نمبر 1338، عن ابی موسیٰ قال كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس تھا، وَهُوَ نازل بالجعرانہ، آپ علیہ السلام جعرانہ مقام پر اترے ہوئے تھے، آپ وہاں تھے، بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فأتى النبی اعرابی، نبی علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا، دیہاتی بدوی، فقال، اس نے کہا، الا تنجز لی ما وعدتنی، الا تنجز لی ما وعدتنی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کیا آپ وہ پورا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ فقال له ابشر، نبی علیہ السلام نے اسے کہا ابشر، تو خوش ہو جا۔ فقال، تو اس شخص نے کہا قد اکثرت علی من ابشر، اے نبی علیہ السلام، آپ نے تو بہت زیادہ دفعہ بکثرت ابشر کہہ دیا ہے مجھ پر۔ اللہ اکبر۔ فاقبل علی ابی موسیٰ، تو نبی علیہ السلام ابو موسیٰ پر متوجہ ہوئے اور بلال پر، کہیئت الغضبان، غصے کی حالت میں، سبحان اللہ۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رد البشرا، کہ اس نے خوشخبری کو رد کر دیا ہے عربی نے، فقبل انتما، تم دونوں اسے قبول کر لو۔ قالا، دونوں نے کہا قبلنا، ہم نے قبول کیا بشارت کو۔ ثم دعا بقدح فیہ ماء، پھر آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا، پھر آپ علیہ السلام نے برتن منگوایا، پیالہ منگوایا، اس میں پانی تھا۔ فغسل یدیہ، تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو، ووجہہ فیہ، اور آپ نے اپنے چہرے کو بھی اس میں دھویا، ومجہ فیہ، اور آپ نے اس میں کولی کی۔ ثم قال اشربا منہ، تم دونوں اس کو پی لو، اسے پی لو، وافرغا، تم ڈال لو، علی وجوہکما ونحورکما، اپنے چہروں پر اور اپنے گردنوں پر،
وابشرا اور تم دونوں خوش ہو جاؤ. فاخذا القدح ان دونوں نے پیالے کو پکڑا. ففعلا تو انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے آپ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا. فنادت ام سلمہ من وراء ستر تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دی. اللہ اکبر. پردے کے پیچھے سے آواز دی. ان افضل لأمکما کہ اپنی ماں کے لیے ان افضل امر ان افضل لأمکما اپنی ماں کے لیے کچھ بچا لینا. فنادت ام سلمہ من وراء الستر پردے کے پیچھے سے آواز دی. ان افضل بچا لینا لأمکما اپنی ماں کے لیے. فافضل لها اللہ اکبر تو ان دونوں نے کچھ بچا لیا امی ام سلمہ کے لیے اس سے. سبحان اللہ. یہ حدیث جب ہم صحیح بخاری میں نکالتے ہیں اصل صحیح بخاری میں یہ میں نے کھول لی ہے. اللہ اکبر. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. مزید یہ جو لفظ جیرانہ آیا ہے حدیث میں شروع میں جب نبی علیہ السلام طائف پر غزوہ کرنے کے لیے گئے تھے جہاد کرنے کے لیے تو جیرانہ جگہ پر ٹھہرے تھے. یہ جو کہا نا بدوی نے کہ جو آپ نے وعدہ کیا پورا کیوں نہیں کرتے. شاید کچھ پیسے کا وعدہ کیا تھا کہ مال غنیمت میں سے جو ملے گا ہم آپ کو دیں گے. تو جب وہ تقاضا کرنے آیا تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ مال کی کیا حقیقت ہے جنت تجھ کو مبارک ہو. لیکن بدقسمتی سے اس نے بشارت کو ٹھکرا دیا. آپ علیہ السلام نے اس سے منہ موڑ لیا اور اپنے پاس دونوں صحابہ کو اس نعمت سے سرفراز فرما دیا. اللہ اکبر. بہرحال اس میں اور بھی بحثیں ہیں جو شیخ اعظم صاحب رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ یہی ہے کہ بچا ہوا پانی وضو کا وہ پاک ہے کوئی حرج نہیں ہے. تو جو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا ابشر تو خوش ہو جا تجھے بشارت ہے اس سے کیا مراد ہے. یہ قول یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو جنت کی خوشخبری دی تھی. اس طرح اور بھی تفصیل محدثین نے لکھی ہے. حدیث نمبر 1339 عن جابر بن عبداللہ قال مرضت مرضا میں بیمار ہو گیا. فاتانی نبی علیہ السلام میرے پاس ہے یعودنی میری تیمارداری کرنے کے لیے. ابوبکر وہ ہماری معاشیانی اس حال میں کہ آپ دونوں چل رہے تھے. بہت زیادہ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ ابوبکر نبی علیہ السلام اور ابوبکر سبحان اللہ کٹھے. بہت زیادہ حدیثوں میں اور بہت زیادہ حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام ابوبکر اور عمر کٹھے نکلے کٹھے داخل ہوئے کٹھے بیٹھے کٹھا کھانا کھایا کٹھے پانی پیا. سبحان اللہ. بہت زیادہ حدیثوں میں آتا ہے ابوبکر یعنی پہلے نبی علیہ السلام کا نام پھر ابوبکر کا پھر عمر کا پھر عثمان کا. اسی طرح اور بھی کئی حدیثوں میں حضرت علی کا بھی نام آتا ہے. اللہ اکبر. فوجدانی انہوں نے مجھے پایا اومی علیہ میں بے ہوش ہو چکا تھا. فتوضا النبی نبی علیہ السلام نے وضو کیا. ثم صب وضوءہ علیہ
پھر اپنے وضو کا باقی ماندہ پانی مجھ پر بہا دیا۔ تو پانی کے چھینٹے وغیرہ مارنے سے بندہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو پاک تھا تو مارے ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بخاری 5651، مسلم 1116۔ عن ابی حیہ، ابو حیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رأیت علیًا، میں نے سیدنا علی کو دیکھا، توضأ ثلاثاً، انہوں نے وضو 3 بار کیا، ثم قام، پھر وہ کھڑے ہو گئے، فشربا، انہوں نے پانی پیا، فضل وضوئہ، آپ کے اپنے بچے ہوئے وضو کا پانی پیا، وقال، اور کہا، ثنا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ایسے کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے، یعنی وضو کیا، جو پانی بچا ہوا تھا اس کو پی لیا، تو ٹھیک ہے، وہ پانی پاک ہے، کوئی حرج نہیں۔ رواہ نسائی، یہ حسن درجے کی ہے، نسائی 136 نمبر حدیث ہے، اور ترمذی 48 نمبر حدیث ہے۔ وَإِسْنَادُهُ حسن، اس کی سند حسن ہے، لأجل ابی حیہ، ابو حیہ کی وجہ سے، یہ مقبول راوی ہے جیسے تقریر میں ہے، لیکن قد اکتوبیہ کما سیات، اس کی مطابقت کی گئی ہے، اگر مطابقت نہ ہوتی تو یہ روایت ضعیف ہونی تھی، مطابقت آ گئی ہے تو یہ روایت حسن بن گئی ہے، جیسے کہ یہ حدیث آئے گی عبد خیر کی حدیث میں باب صفاتی وضوء نبی کے اندر آئے گی۔ وَسَيَتَكَرَّرُ هَذَا الْحَدِيثُ، یہ حدیث مقرر آئے گی، یعنی دوسری بار پھر آئے گی مکمل، فی باب صفاتی وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ اکبر۔ باب النہی عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، عورت کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے وضو کرنے کا منع کا بیان۔ عن حمید الحميري سے روایت ہے، کہتے ہیں لقیت رجلا، میں ایک آدمی کو ملا، صاحب النبی، جو نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا، صحابی تھا، 4 سنین، کما صاحبہ 4 سال، جیسے اس کے ساتھی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، انہوں نے کہا، نہی یا رسول اللہ، نہا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے منع کیا، ان تغتسل المرأۃ، کہ عورت غسل کرے، بفضل رجلی، مرد کے بچے ہوئے پانی سے، او یغتسل الرجل، یا مرد غسل کرے، بفضل المرأة، عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ولیغترفا جمیعا، اور چاہیے کہ وہ اکٹھے چلو بھریں، اکٹھے غسل کریں میاں بیوی۔ شیخ لکھتے ہیں صحیح ابو داود 81 نمبر، نسائی 238 نمبر، اس کی سند صحیح ہے۔ وداؤد بن عبداللہ الاودی، وَإِن لَّمْ يَحْتَجَّ بِهِ شیخان، اگرچہ اس سے بخاری اور مسلم نے حجت نہیں پکڑی، لیکن اسی کا راوی ہے۔ وثق ابن معین، اس کو ابن معین نے، احمد نے اور نسائی نے سکا کہا ہے، مگر کہا ہے ماں بہکی نے، جلد 1 صفحہ 190 ہے، سنن کبریٰ بہکی مراد ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، یہ حدیث اس کے راوی ثقہ ہیں سوائے حمید کے۔ لم یسمی صحابی الذی حدثہ، اس نے صحابی کا نام نہیں لیا جس نے اس کو حدیث بیان کی ہے، یہ مرسل کے معنی میں ہے، لیکن یہ مرسل جید ہے، اگرچہ نہ اس کی مخالفت ہوتی ثقہ صحیح ثابت احادیث سے جو پہلے گزر چکی ہیں، چونکہ ان سے تو مطلق ثابت ہو رہا ہے کہ مطلق طور پر بچے ہوئے پانی سے وضو بندہ کر سکتا ہے، وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے، خواہ وہ جس کا مرضی ہو، خواہ بندے کا بچا ہوا یا عورت کا بچا ہوا ہو، اس کی طرف امام بہقی اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ، ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں تعاقب کیا ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 300 پورا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اس کے رجال ثقہ ہیں، وَلَا مَقِفَ لِمَنْ أَعَلَّهُ عَلَى حُجَّةٍ قَوِيَّةٍ، میں واقف نہیں ہوا اس شخص پر جس نے اس کو مضبوط دلیل پر معلول قرار دیا ہو۔ امام بہقی کا جو دعویٰ ہے کہ وہ مرسل کے معنی میں ہے، مردودۃ و مردود ہے، بہقی صاحب نے کہا نا یہ مرسل کے معنی میں ہے،
تو شیخ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بہت بڑے امام اور محدث تھے، اللہ تعالیٰ نے خدمت حدیث کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، اللہم اجعلنا منہم۔ تو امام ابن حجر رد کرتے ہیں مابحقی کا، کیونکہ صحابی کا مبہم ہونا لا یضر، یہ نقصان نہیں دیتا، صحابی کا مبہم ہونا، مجہول ہونا، یہ نقصان دیتا ہی نہیں ہے۔ اور جرح و تعدیل کے سارے قاعدے صحابہ کے بعد شروع ہوتے ہیں، تابعین سے شروع ہوتے ہیں، صحابہ پر کوئی قاعدہ فٹ ہوتا ہے جرح و تعدیل کا؟ نہیں۔ راوی مجہول ہو تو نقصان دے گا، صحابی مجہول ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وقت صرح تابعی بین لقیہ ہو، تابعی نے صراحت کر دی ہے کہ اس کو ملا ہے۔ ودعوى ابن حزم اور ابن حزم کا دعویٰ ان داؤد راویہ ان حمید ابن عبد الرحمن هو ابن یزید العودی وهو ضعیف مردود، وہ ضعیف اور مردود ہے جو دعویٰ ہے اس کا۔ فإنه ابن عبد الله العودی وهو ثقۃ، کہ عبداللہ العودی تو ثقہ راوی ہے، عبداللہ العودی ثقہ راوی ہے۔ ابن حزم کا دعویٰ کرنا کہ یہ ضعیف ہے، یہ مردود ہے، عبداللہ العودی ثقہ راوی ہے۔ اس کی صراحت ابو داود وغیرہ نے کی ہے بسم ابی ہی، اس کے باب کے نام کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1342، حکم بن عمر کہتے ہیں، اور یہ اقرا مراد ہے، اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النبی، بے شک نبی علیہ السلام نے نہا منع کیا، ان یتوضأ الرجل، کہ آدمی وضو کرے، بفضل طہور المرأة، عورت کے پاکی کے بچے ہوئے پانی سے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد 82 نمبر، ترمذی 64 نمبر، 64، نسائی 343 نمبر، ابن ماجہ 373 نمبر۔ ترمذی نے زیادہ کیا ہے بسورہا، اس کے جھوٹے سے، ترمذی نے کہا یہ حسن روایت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سند حسن ہے، کیونکہ عاصم بن سلیمان الاحول ابو عبد الرحمن البصری، اس میں قطان نے بات کی ہے، کلام کیا ہے، جبکہ علی بن مدینی نے وغیرہ نے ثقہ کہا ہے، اور امام محمد نے شیخ ثقۃ کہا ہے کہ یہ شیخ ثقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ باب اباحت الوضوء، وضو کرنا مباح ہے، بفضل غسل المرأة، عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے، من الجنابہ، جنابت سے، یعنی عورت غسل جنابت کر رہی ہے، اس سے جو پانی بچا ہے اس کا استعمال جائز ہے، وضو کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1343، عن ابن عباس ان امرأة من ازواج النبی، بے شک نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک عورت نے غسل کیا جنابت کا، فتوضأ النبی، نبی علیہ السلام نے وضو کیا یا غسل کیا اس کے بچے ہوئے پانی سے، اور ایک روایت میں ہے فذاکرت ذلک لہ، اس ہماری ماں نے نبی علیہ السلام کو بتایا میں نے اس پانی سے غسل جنابت کیا ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، بے شک پانی اسی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حسن، نسائی 325، ابن ماجہ 91، احمد 2101، مستدرک حاکم 1 جلد، صفحہ نمبر 159۔ سماک بن حرب الحزلی الکوفی صدوق ہیں، صالح ہیں، مگر وہ اپنی روایت میں جب اکرمہ سے بیان کریں تو مضطرب ہوتے ہیں، اکرمہ سے، لیکن سوری کی سماک سے روایتیں مستقیمہ صحیح ہوتی ہیں، لأنہ سامی منہ قدیماً، کیونکہ سوری نے سماک سے پرانا سنا ہے، پہلے ان کے اختلاط وغیرہ سے پہلے سنا ہے۔ اختلاط پر بحث ہم نے پیچھے کر دی تھی کہ آخر عمر میں کوئی حادثہ پیش آئے تو بندے کا حافظہ خراب ہو جائے، تو حافظہ خراب ہونے سے پہلے نے جو بیان کیا ان کی روایتیں صحیح ہیں، اور حافظہ خراب ہونے کے بعد جو نے بیان کیا ان کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں۔ قال الحاکم، امام حاکم نے کہا، نہیں پیچھے، تابعہ شعبہ عن سماک، شعبہ نے مطابقت کی ہے اس کی سماک سے، دیکھو نا یہ مطابقت آ گئی، بار بار یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ ہم مسئلہ ہوا نا، تو اس کو روایت کی ابن خزیمہ نے، حدیث نمبر 91 حاکم نے، اور شعبہ ایضاً ممن سمع قدیم، اور شعبہ نے بھی اکرمہ سے پرانا سنا ہے، روایت ہو عنہ مستقیم، اور روایت اس کی مستقیم ہوتی ہے، وتابعہ ایضاً ابو الاحوص عن سماک، ابو الاحوص نے بھی سماک سے
مطابقت کی ہے، یعنی سماق سے قدیم بیان کرنے والے کئی ہیں۔ تو بات ختم ہوئی۔ رواہ ابن ماجہ حدیث نمبر 370 ولفظہ الماء لا یجنب، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ امام حاکم نے کہا وتابہ و شعبہ عن سماک ثم قال وقد احتج البخاری بحدیث کریمہ واحتج مسلم بحدیث سماک بن حرب وهذا حدیث صحیح فی الطہارہ ولم یخرجہ ولا یحفظ له الا، اس کی کوئی علت محفوظ نہیں ہے، مراد صحیح روایت ہے، معلول نہیں ہے۔ شیخ اعظمی صاحب فرماتے ہیں قلت وهو كما قال، جیسے انہوں نے کہا ہے، ولیکن قال علی بن مدینی، امام علی بن مدینی نے کہا روایت ہونے کرمہ مضطربہ، اس کی روایت کرمہ سے مضطرب ہے۔ سفیان اور شعبہ یجعلونہا عن کرمہ، وہ اس کو کرمہ سے بناتے ہیں یعنی مرسل بیان کرتے ہیں، اور ابو الاحوص اسرائیل اس کو بناتے ہیں اکرمہ سے، وہ ابن عباس سے یعنی موصولاً، وہ موصول بیان کرتے ہیں۔ ہاکذا اطلق رحمہ اللہ وقت تتبعت روایت سفیان و شعبہ عن سماک فوجدت اکثرها موصولہ، یعنی شیخ فرماتے ہیں کہ سماک اور شعبہ کی اکثر روایتیں سفیان شعبہ کی سماک سے اکثر موصول ہی ہیں۔ وہذا الحدیث ناسخ، یہ حدیث ناسخ ہے للحدیث سابق، سابقہ حدیث کے۔ سابقہ کون سی حدیث جو ہم نے 1341 پڑھی ہے، جس میں منع کیا گیا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا منع ہے، استعمال نہ کیا جائے۔ شیخ سے فرماتے ہیں وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ ان النہی فی الحدیث اب یحمل علی التنزیہ، یا جو جس میں منع کیا گیا ہے حدیث نمبر 1341 میں الجامع الکامل کی، اسے نہی تنزیہ پر محمول کریں گے، نہ کہ نہی تحریم پر۔ اللہ اکبر۔ باب ناسخ منسوخ کا بھی ایک اصول حدیث کا، اصول فقہ کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں تفصیلات ہیں، اس کے اصول ہیں۔ کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب یا اصول حدیث کے لے کر اس میں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور یہ باب میں بھی ماشاءاللہ کافی حدیثیں ہیں، 5-6، یہ ہم اگلی کلاس سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوئی سوال ہو بھائی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کوئی؟ لو سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔